शई का तो मतलब सिर्फ ये होता है कि जो किसी शय के पीछे पड़ जाता है। जैसे कि घर वाले अपने मरीज़ के पीछे पड़े होते हैं तो वो भी नशई होते हैं, क्योंकि मरीज़ से उनको प्यार होता है तो उसके पीछे पड़े होते हैं कि तुम सुधर जाओ। जैसे कई माँ बाप अपनी औलाद को पढ़ाई के लिए बहुत प्रेशर दे रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं, तो ये भी एक नशई रवैया है। जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं तो एक्चुअली हम पुश कर रहे होते हैं, तो ये गुस्सा करना भी एक नशई रवैया है। लेकिन हमारे मुआशरे में लफ्ज़ नशई ज़रा बुरा समझा जाता है, पर इसका मतलब आप देखें तो नशई लफ्ज़ के अंदर छुपा हुआ है कि नशई उसको कहेंगे जो किसी शय के पीछे पड़ा हुआ है। और ये टर्म्स जो हैं किसी माहिरीन ने नहीं बनाई, ये आम सोसाइटी में बोली जाती हैं ये टर्म्स, और ये सिर्फ उनके लिए नहीं बोली जाती जो चरस पीते हैं या शराब पीते हैं, ये उनके लिए भी बोली जाती हैं जो किसी भी एक चीज़ के पीछे पड़े होते हैं। तो उनको लोग कहते हैं कि नशई रवैया है। बहुत सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं पर ठीक नहीं होती। नेचुरली हर बंदा मिठाई खाना पसंद करता है, हर बंदा खाबागिरी पसंद करता है, तो ये कोई मतलब अच्छी चीज़ तो नहीं है। नेचुरल है कि लोग खाना पसंद करते हैं। किसी के घर हम जाते हैं तो वो जो हमें खिलाते हैं हमें लगता है कि इतनी इज्जत कर रहे हैं, ये हमें ये खिला रहे हैं। शादियों ब्याहों पे भी आप देख लें कि जब खाना पीना बंद हो गया था और एक पेप्सी और कोई छोटी मोटी चीज़ होती थी तो लोग शादियों पे जाने से बाज आ गए थे। गुस्सा करना नेचुरल नहीं है, ये हमारा नशई रवैया है। जब हम गुस्सा कर रहे होते, तमाम लोग सोसाइटी में नशई हैं। उसकी वजह क्या है कि सोसाइटी के पीछे एक जैसी कुव्वतें हैं जो कि उनको ड्राइव कर रही हैं। हज़ारों साल से हमारी सोसाइटी को रवायतें, कहानियाँ ड्राइव कर रही हैं, एक ही अंदाज में आगे बढ़ा रही हैं। और बहुत सारी चीज़ें कौमों में यकसा हैं, बहुत सारी इतनी यकसा नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। लेकिन आम तौर पर हर बंदा किसी न किसी शय के पीछे दीवाना सा नज़र आता है, पर एक्चुअली हर बंदा नहीं होता। काफ़ी बंदे नहीं भी ऐसा करते, लेकिन चूँकि मेजॉरिटी ऐसा नज़र आता है कि वो किसी न किसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं शब रोज़, तो लगता है कि हर बंदा ही। जैसे अगर आप सुने तो आप कहते हैं यूनिवर्सिटी में हर स्टूडेंट चरस पीता है, तो अब हर स्टूडेंट तो चरस नहीं पीता। जो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ नशे हैं वहाँ भी सिगरेट पीने वालों की तादाद 33% है, सिर्फ सिगरेट पीने वालों की। इसका मतलब है कि 67% तो सिगरेट भी नहीं पीते। चरस और हेरोइन और आइस और इस तरह के नशे जो है यूनिवर्सिटी में 8%, जो बहुत जहाँ समझा जाता है कि गढ़ है नशे का, वहाँ 8%। तो ऐसा नहीं होता कि सब करते हैं। नशई रवैये भी सब में नहीं होते। मेजॉरिटी जो होती है लेड बैक एटीट्यूड होता है उनका। किचन चल जाए तो लोग समझते हैं कि काफ़ी है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो घर का ख़र्चा, बेसिक बिजली का बिल, किचन, ये वो चल जाए, वो कहते काफ़ी है और मेहनत हमने नहीं करनी। शायद आपको ये तजर्बा हुआ हो कि आपने राज मज़दूर लगाए हों और उनको सारे पैसे आपने दे दिए हों, और ऊपर से ईद हो तो वो ईद के 15 दिन बाद अब आएंगे जब उनके पैसे ख़त्म हो जाएंगे। जो बड़े लोग हैं जैसे कि मियाँ मंशा को ले लें, ऐसे रोज़ मेहनत कर रहे होते हैं वो दौलत कमाने में जैसे कि शाम की रोटी का फ़िक्र कर रहे हैं। और आपने भी ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जो फैमिली के 7 मेंबर हैं और 5 जो है उनमें से कमाते हैं, और इतने जुनून से कमाते हैं कि जैसे शाम की दाल रोटी इसी से चलनी है। कोई अपने काम के बारे में, कोई पढ़ने लिखने के बारे में पैशनेट होता है, कोई क्रिकेट के बारे में, कोई किसी चीज़ के पीछे, कोई किसी चीज़ के पीछे। तो इंसान के अंदर ये हिस्स है कि वो बेतदाली के साथ किसी चीज़ के पीछे चलना शुरू हो जाता है। हमारे 15 लोग जो सरकर्दा लोग हैं, इंक्लूडिंग मिशमाइला, आज सुबह 8 बजे से लेके अभी तक ट्रेनिंग में थे कहीं, अभी वहाँ से सीधे ही आए हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो कि एक सरकारी अदारा है, जिन्होंने बैनुल अक़वामी माहिरीन को बुला के तो कोई ट्रेनिंग बनाई है
اور وہ پیڈ ٹریننگ ہے، بہت ہیوی اماؤنٹ پے کر کے، تو ہم نے 15 لوگوں کو بھیجا 2 دن کی ٹریننگ کے لیے، اور بہت ایکسپینسو ٹریننگ تھی۔ پہلے ہم نے 7 لوگوں کو منتخب کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی اور تو کوئی خواہش مند ہے ہی نہیں ٹریننگ کا، اور ہمیں کم از کم 15 لوگ چاہیے، ہمارا کورم پورا ہوگا 15 سے۔ تو ہم نے کہا ہم ہی 15 پورے کر دیتے ہیں، تو ہم نے 15 پورے کر دیے۔ تو کل بھی اور آج بھی صبح سے لے کے شام تک وہاں ٹریننگ کر کے تو واپس پہنچے ہیں اپنے کام پہ، ہر کوئی پہنچا ہے۔ کسی نے نہیں سوچا کہ آج کا دن میرا کام تمام ہو گیا، میں چلتا ہوں گھر۔ اس قدر ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے پاس ہوں تو ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیں، کیونکہ ہر وقت آپ کا ذہن کچھ سوال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ غصہ کرنا، کسی چیز کے پیچھے پڑ جانا اور بے اعتدالی کرنا، اپنی زندگی میں توازن کھو دینا، جیسے ویڈیو گیمز کے پیچھے پڑ جانا، اسمارٹ فون کے پیچھے اگر کوئی رات کو 2 بجے تک پڑا ہوا ہے تو کیا ہے یہ نشئی رویہ ہے۔ اگر بیوی پاس بیٹھی ہے یا خامد پاس بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ بات چیت کرنے کی بجائے اسمارٹ فون پہ چھوٹی چھوٹی وہ جو چٹکلے، ریلیں اور اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو نشئی رویہ ہے۔ نشئی رویہ کنی کھانا ہے، کسی طرف کنی کھانا ہے۔ ہر گھرانہ جو ممتاز گھرانہ ہے خاص طور پر، ان کے اندر نشئی رویے بہت پائے جاتے ہیں اور نشے کی بیماری بھی پائی جاتی ہے۔ جو زیادہ ممتاز گھرانے نہیں ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں یا جن کو مشکلات ہیں، ان کے اندر بھی نشئی رویے اور نشے کی بیماری پائی جاتی ہے، پر نسبتاً تھوڑی کم پائی جاتی ہے کیونکہ ان کا انجن تھوڑا کمزور ہوتا ہے۔ آپ کے ملک میں یا کسی بھی ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کا انجن ایک جیسا نہیں ہوتا، مختلف ہوتا ہے ایک دوسرے سے۔ کچھ لوگ زیادہ بڑے گول سیٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ بے پناہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے قناعت پسند ہوتے ہیں اور وہ گزارا مزارہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ رد عمل بھی بہت دے رہے ہوتے ہیں کہ بجلی کے بل بہت آ رہے ہیں، آٹا مہنگا ہو گیا، پٹرول مہنگا ہو گیا، اور وہ یہ سوچ بچار نہیں کرتے کہ اگر انہیں بجلی استعمال کرنی ہے تو بازار میں جس بھاؤ بجلی بکتی ہے اس بھاؤ ہی خریدنی پڑے گی۔ کچھ لوگ اس کے بارے میں سوچ بچار کریں گے اور وہ جس بھاؤ بجلی بکتی ہے خاموشی سے اس بھاؤ خریدنا چاہیں گے۔ کچھ لوگ پلاننگ کریں گے کہ 5 سال بعد ان کی آمدنی زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ 5 سال بعد اور زیادہ مہنگائی ہوگی۔ کچھ لوگ ہمیشہ پروٹیسٹ کر کے حبس زدہ موسم میں سڑکوں پہ آ کر شور وغیرہ کر کے تو پھر رو دو کے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے جی ہمارا ملک کی معیشت بڑی تباہ ہو گئی، ہمارا ملک بڑا تباہ ہو گیا، اور ملک کدھر جا رہا ہے، ملک تباہ ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ وہ ڈوم اینڈ گلوم ہمیشہ بتائیں گے۔ پاکستان پچھلے 70 سال میں تباہی بربادی کی طرف گیا ہے یا پاکستان بہت زیادہ ترقی اور خوشحالی کی طرف گیا ہے؟ 75% آف دی لاہور جو ہے، اگر آپ اس میں گھوم رہے ہوں، باقی جو 25% ہے اگر آپ وہاں بھی جائیں گے تو بہت زیادہ ترقی آپ کو نظر آئے گی۔ اگر آپ دیکھیں تو لاہور میں اگر سڑکوں پہ گاڑیاں جتنی نظر آتی ہیں، کیا 15 سال پہلے بھی اتنی گاڑیاں تھیں یا 35 سال پہلے یا 55 سال پہلے؟ اگر آپ دیکھیں تو ملک نے ترقی کی ہے، کچھ لوگ مسائل کا شکار ہیں جنہوں نے ذمہ داری سے سوچ بچار نہیں کی، گول سیٹنگ نہیں کی، کوشش نہیں کی۔ وہ لوگ ضرور مشکلات میں ہیں، حکومت بھی مشکلات میں ہے کیونکہ ان کی معیشت ٹھیک نہیں، ان کو بہت زیادہ بیرونی قرضے لینے پڑتے ہیں اور ملک میں بھی انہیں ٹیکسیشن کرنی پڑتی ہے اپنا نظام چلانے کے لیے۔ تو حکومت کا جو نظام ہے اس نے بھی ترقی نہیں کی، جیسے کہ بیوروکریسی، جیسے کہ پولیس کا نظام، وابڈا کا نظام یا ریلوے کا نظام یا دیگر ادارے۔ تو یہ جو سارے ادارے ہیں جن میں پکے ملازم کام کرتے ہیں، جن میں سے کچھ
سی ایس ایس کر کے آتے ہیں اور کچھ لوگ عام ایجوکیشن لے کے نچلے درجے پہ آتے ہیں، تو انہوں نے کوئی اپنے اپنے محکمے میں ترقی کر کے نہیں دکھائی، جس کی وجہ سے معیشت پہ بوجھ پڑتا ہے اور بیرونی قرضے لینے پڑتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان دنیا میں دوسرے ملکوں سے قرضے لینے والے ممالک میں 119واں ملک ہے۔ دنیا کا سب سے مقروض ملک تو امریکہ ہے، اور پاکستان میں جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں یا جو بہت سپر ڈپر رچ فیملیز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ مقروض فیملیز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹیکسٹائل جن کی ملیں ہوتی ہیں 10-10 ہزار ان کے ملازم ہوتے ہیں اور وہ مقروض ہوتے ہیں۔ تو ایک اکانومی دنیا میں اس طرز کی بھی ہوتی ہے کہ جو مقروض اکانومی ہوتی ہے۔ ہر بندے کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو گاڑی خود خرید سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ گاڑی بینک کے پیسے سے لے لیتے ہیں اور بینک کو پیسے دیتے رہیں گے وقت کے ساتھ ساتھ، اور وہ پیسے جو گاڑی پہ بلاک کرنے تھے وہ ہم کاروبار میں لگا دیتے ہیں۔ اگرچہ کچھ لوگ اس سے بالکل بھی متفق نہیں ہیں، میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ آپ 1 روپیہ بھی ادھار لیں، چاہے وہ کریڈٹ کارڈ کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، لیکن امریکہ میں جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اور یورپ میں ہے، چائنا دنیا کا ایک بہت بڑا مقروض ملک ہے۔ انڈیا پاکستان سے 10 گنا زیادہ مقروض ہے، بنگلہ دیش پاکستان سے زیادہ مقروض ہے۔ محض یہ بات کہ پاکستان ایک مقروض ملک ہے کافی نہیں ہے کہنے کے لیے کہ ہماری معیشت بہت خراب ہے۔ ہماری جو کیپیسٹی ٹو بلڈ اپ اور نیشن ہے اس کے اندر خرابیاں ہیں۔ بزنس کرنا اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ اب بزنس کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ سمجھ بوجھ چاہیے، کیونکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اوپر چلا گیا ہے اور مارکیٹ پلیس میں سروائیو کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں آپ اپنی نیش تلاش کرتے ہیں، اپنی وہ جگہ تلاش کرتے ہیں جس کے راستے آپ معاشی خوشحالی کی طرف سفر کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم فقط یہ بات کہہ دیں کہ پاکستان تباہ ہو رہا ہے، نکلو یہاں سے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کمپنی کی پروڈکٹ کو اگر آپ برا کہیں گے تو وہ ان کا دھندا بالکل بیٹھ جائے گا۔ تو اگر آپ پاکستان کو برا کہیں گے یا پاکستانی معاشرے کو برا کہیں گے تو یہ اپنے ملک کو نقصان دینے والا ایک کام ہوگا۔ اگر کوئی بھی کمپنی ہو، جیسے کولڈ ڈرنکس ہیں یا ٹیکسٹائل ملز ہیں، تو اگر وہ کمپنیاں اپنی ٹیکسٹائل ملز کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، اپنی پروڈکٹس کو برا کہنا شروع کر دیں، تو آپ امید رکھتے ہیں کہ وہ سروائیو کر لیں گے؟ تو جو بھی جس کی پروڈکٹ ہوتی ہے اس نے اس کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے اور اس کی امیج بلڈنگ بھی کرنی ہوتی ہے۔ اور پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم 25 کروڑ لوگ ہیں۔ یہاں کوئی بھی چیز بیچنا چاہیں تو 25 کروڑ گاہک ہیں۔ دنیا میں بہت سے ایسے ملک ہیں جن کی آبادیاں ہی بہت تھوڑی تھوڑی ہیں، لہٰذا ان کے پاس گاہک بھی کوئی نہیں۔ لیکن چائنا ایک ایسا ملک ہے جس کی بہت زیادہ آبادی ہے، ان کے پاس بہت زیادہ اپنا گاہک ہے، اور وہ اپنے گاہک کے لیے جو پروڈکٹس بناتے ہیں تو ان کو وہیں سے منافع ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن گیا چائنا۔ امریکہ جو ہے اتنا سمجھدار ملک ہونے کے باوجود، اتنا سائنٹیفک اور جدید ملک ہونے کے باوجود اب ایکسپورٹ بہت کم کرتا ہے، زیادہ تر امپورٹ کرتا ہے، یا پھر امریکہ جو پروڈکٹس بناتا ہے وہ امریکہ کے اندر نہیں بنتی، چائنا کے اندر، تائیوان، کوریا یا ایسے دوسری جگہوں پہ بنتی ہے۔ حتیٰ کہ دبئی میں پروڈکٹس بنتی ہیں جن کو اللہ نے تیل کی دولت بھی دی ہے، وہ سیر و سیاحت کا بھی بندوبست کرتے ہیں، اور ہم ابھی بہت جہالت کے نظریات کو بعض اوقات ڈسکس کرتے رہتے ہیں اپنے ملک میں۔ ہم اصل چیز کی طرف فوکسڈ نہیں ہیں۔ انڈیا میں ابھی بھی جو پسماندگی ہے
وہ پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے. اور پاکستان میں ابھی بھی حالات اتنے برے نہیں ہیں، لیکن نہیں پرواہ کریں گے تو برے ہوتے ہوئے دیر بھی تو نہیں لگتی. اس میں سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگیوں میں اعتدال لانے کی ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں کہ 8 گھنٹے سونے کے لیے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، کیونکہ اگر ہم 8 گھنٹے سوئیں گے نہیں تو ہم انگزائٹی کا شکار ہو جائیں گے، ہماری مینٹل ہیلتھ اچھی نہیں رہے گی، ہمارا مورائل گر جائے گا. تو 8 گھنٹے سونا مسٹ ہے. 8 گھنٹے کوئی ایسا کام کرنا ضروری ہے جس سے اچھی فیلنگ جنریٹ ہو. 8 گھنٹے کوئی ایسا کام کرنا بھی ضروری ہے کہ جو گڈ فیلنگ جنریٹ کرے. جو ہم کام کرتے ہیں، کوئی بھی، آپ میں کوئی بھی جو ہم کام کرتے ہیں، تو اس کی پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اچھا محسوس کرنا چاہتے ہیں. لیکن زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا کچھ 4 پیسے مل جائیں. یہ پسماندہ سوچ ہے. کام جو ہم کرتے ہیں زندگی کا 1/3 حصہ، جس کو 8 گھنٹے کم از کم کہا جاتا ہے، اگر ہم 8 گھنٹے کام کو انجوائے کر رہے ہوں تو ہو نہیں سکتا کہ ہم خوشحال نہ ہوں. کوئی بھی بندہ جو اپنے کام کو انجوائے کرتا ہے، خوشحالی اس سے زیادہ دور نہیں ہوتی. اور باقی کے 8 گھنٹے گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی، بات چیت، لوگوں کے ساتھ تال میل، اس کے لیے ہو سکتا ہے. یہ جو انجوائے کرنا ہے کام پہ، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جو چیز آپ انجوائے نہیں کرتے وہ آپ زیادہ دیر نہیں کرتے، آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں. حتیٰ کہ کبھی کبھی ہم آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو آپ جس پروسیس میں پڑے ہوئے ہو، فکر کرو کہ آپ اس کو انجوائے کرنے لگو. خاص طور پر ہم والدین کو کہتے ہیں کہ یہ جو اپنی اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے آپ جد و جہد کر رہے ہو، اس کو انجوائے کرنا شروع کر دو. مجھے بتائیں کہ اگر آپ انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے یہ تو گارنٹیڈ ہو جائے گا نا کہ اب آپ اس جد و جہد کو کبھی چھوڑیں گے نہیں. کیونکہ بہت دفعہ جد و جہد کو چھوڑ دیتے ہیں، پر آپ اس چیز کو کبھی نہیں چھوڑتے جس کو آپ انجوائے کر رہے ہوں. ہمارے پاس ڈاکٹرز آتے ہیں، یہ کنگ ایڈورڈ کے ڈاکٹرز جو بڑے لائق فائق ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں بیسیکلی ہمارے پاس ایک انٹرم پیریڈ کے لیے، یعنی عارضی پیریڈ کے لیے آتے ہیں 2 سال کے لیے. ٹو بگین ود 2 سال کے لیے ان کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ آپ کام کریں گے. ان کی اصل منزل جو ہے امریکہ یا یورپ ہوتی ہے کہ انہوں نے وہیں جانا ہے. تو اس بات کا خطرہ ہو سکتا ہے نا کہ وہ جو ڈاکٹرز ہمارے پاس 2 سال آتے ہیں وہ اس کو انجوائے نہ کریں. اس بات کا خطرہ ہو سکتا ہے نا کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم 2 سال کے لیے یہاں آئے ہیں، اصل ہماری منزل وہ ہے. لیکن آپ ان کو یہاں انجوائے کرتے ہوئے پائیں گے، کیونکہ ان کے اندر یہ اسپرٹ انفیوز کی جاتی ہے کہ آپ نے یہ 2 سال یا تو سڑتے کڑتے گزارنے ہیں کہ کب امریکہ جائیں گے یا یورپ جائیں گے، یا پھر وہ ہر لمحے کو انجوائے کرنا شروع کر دیں اور وہ جلد ہی ولنگ ویز کی فضا میں انجوائے کرنا سیکھ لیتے ہیں. اور ان کے چہروں سے یہاں ہوتا ہے کہ وہ انجوائے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. وہ 16 ڈاکٹرز ہیں جو کہ یہاں کام کرتے ہیں، اور ان میں سے اب کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے منصوبوں میں تھوڑی چینج آ رہی ہے کہ امریکہ جانے کی بجائے پاکستان میں اسپیشلائزیشن کر لیں. ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو سوچتے ہیں کہ ابھی کچھ وقت اور 2 سال کے بعد بھی ولنگ ویز میں کام جاری رکھیں. یعنی جو ڈاکٹر 2 سال پورے کرتے ہیں اب ان کے بھی ریلیپس ہونے کی مقدار کافی زیادہ ہو گئی. دیکھیں، جب آپ انجوائے کرتے ہیں تو آپ ڈبل بینیفٹ لیتے ہیں. انجوائمنٹ کا کوئی بل نہیں آتا اور آپ کا ذہن کریٹو رہتا ہے، وہ زیادہ سوچتا ہے. آج جو لوگ 15 ہمارے ٹریننگ پہ گئے ہوئے تھے تو وہاں ان سے پوچھا گیا کہ کبھی کبھی ڈاکٹر صاحب بھی آتے ہیں ولنگ ویز. تو ان کا خیال تھا کہ میں اب کبھی کبھی آتا ہوں گا، کیونکہ ان کو پتا تھا مجھے تقریباً 50 سال ہو گئے. اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہاں اچھا فیل ہوتا ہے. چیلنجز سامنے ہوتے ہیں، کوئی لڑائیاں مار کٹائیاں بھی ہونے لگی ہیں پیشنٹس کی آپس میں، جس سے مجھے فیل ہو رہا ہے کہ یار ایسا کیوں ہے.
یہ دکھی لوگ ایک دوسرے کو اور زیادہ دکھی کیوں کر رہے ہیں. تو آج بھی ایسا ہوا. ایک تو میں سب سے چاہ رہا تھا کہ ایک دوسرے سے محبت کا رویہ رکھنا یہ بنیادی چیز ہے جو آپ سیکھنے آتے ہیں, لیکن گالی گلوچ یا کوئی ایسی چیز کرنا, یہ دو واقعات اوپر تلے ہوئے ہیں. ویسے فار اے لانگ ٹائم کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا. تو بات چیت کر لیا کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہی ہم بات چیت سے گالی گلوچ کی طرف جاتے ہیں یا ہاتھا پائی کی طرف جاتے ہیں, ہم اپنا انسانی سٹیٹس کھو دیتے ہیں. کیونکہ انسانوں میں اور جانوروں میں اگر واضح فرق ہے تو یہ ہے کہ انسان بات چیت کرتے ہیں, سنتے ہیں, کہتے ہیں, سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, جبکہ دوسرے جاندار جو ہے وہ پہلا کام یہ کرتے ہیں ہاتھا پائی کرنا یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, یعنی گالی گلوچ کرنا. ایک بنیادی فرق آپ سمجھ لینے کہ ہمارا ایک انسانی دماغ ہے اور ایک ہمارا حیوانی دماغ ہے. اور ہمارا جو حیوانی دماغ ہے وہ ایک اتھرے گھوڑے کی طرح ہے, اور ہمارا جو انسانی دماغ ہے وہ ایک اچھے گھوڑ سوار کی طرح ہے. اور گھوڑ سوار نے گھوڑے کو قابو میں رکھنا ہوتا ہے, اور گھوڑے نے گھوڑ سوار کو کہیں نیچے پٹک کے گرانا ہوتا ہے. ہوتے ہیں نا ایسے گھوڑے جو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نہ کسی کے کمرے میں جائیں, نہ کسی کو ویلکم کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ طے ہے کہ آپ ویلکم مت کریں. آپ کے کمرے میں کسی دوسرے پیشنٹ کا جو آنا ہے یہ آپ کے والدین کو بالکل پسند نہیں ہے. اگر یہاں کسی والدین کو یہ پسند ہے تو بتا دیجئے, میں الاؤ کر دیتا ہوں. لہٰذا آپ اپنے کمرے میں آنے والے کو کہیں کہ بھائی منع ہے, آپ اپنے کمرے میں چلے جائیے. اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کو نہ کرنی بھی آ جائے گی, نو کہنا بھی آ جائے گا, جو کہ آپ کی ایک بنیادی ضرورت ہے. یہ چیزیں ہمیں ہر طرح سے دکھ دیتی ہیں, لیکن ہمارے لیے کوئی اتنا زیادہ آسان نہیں ہے کہ آپ کو ایک دوسرے کے کمرے میں جانے سے روکنا, کیونکہ آپ سب ہمارے گیسٹ بھی ہیں, مہمان بھی ہیں. آپ ایک دوسرے کو تھوڑا روک لیں تو آپ کو فائدہ ہے کہ آپ کو نہ کہنی آ جائے گی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایک دوسرے پہ کوئی اچھا اثر بھی نہیں ڈالتے اپنی اپنی کمزوری کی وجہ سے, اور آپ ایک دوسرے کے لیے اچھے رہنما, اچھے دوست فی الحال نہیں ہیں. ایک دوسرے کے لیے سلپری ہیں. اگر میں کہوں کہ آپ اس سے نہ ملیں, وہ آپ سے نہ ملے, تو آپ لوگ برا منا سکتے ہیں. میرے لیے مہمان نوازی کا تقاضا یہ ہے کہ میں کوئی زیادہ اس بارے میں آپ کو نہ کہوں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو ہمارے معاشرے کے بہت ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں نا, ہمارے اپنے فیملی ممبر ہیں نا, وہ ہمارے نشئی رویوں کے لیے سیف نہیں ہے. آپ اپنے فیملی ممبرز کو ذرا کہہ کے دیکھیں کہ میں ڈائٹنگ کر رہا ہوں تو برائے مہربانی مجھے ہر وقت کھانے کی صلاحیں نہ دیا کریں. اور پھر آپ دیکھیں آنے والے وقتوں میں اگلے آدھے گھنٹے میں آپ کو صلاح دی جائے گی کہ اپنے ہاتھ سے گاجر کا حلوہ بنایا, تھوڑا سا چکھ لیں پلیز. آئس کریم منگائیے پلیز, تھوڑی سی تو کھا لیں. اور اگے کری جان گے تنی جان گے. آپ کا جو کک ہے وہ کہے گا 2 روٹیاں اور پا دیں, یہ کر دوں وہ کر دوں. یعنی جو بالکل نیک لوگ ہیں, بہت اچھی نیت کے لوگ ہیں, آپ کے خیر خواہ ہیں, آپ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, پرہیز کے معاملے میں وہ مٹھائی کھا لو کچھ نہیں, ڈائبٹیز معمولی ہے تہاڈی, ڈاکٹر تے کہندے ہی ہوندے نے, انہاں دی نہیں سنی دی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرا آپ لوگوں کو چیلنج ہے, آپ میرا کوئی ایسا دوست نکال کے دکھائیں جو برا ہو, کوئی میرا ملنے والا نکال کے دکھائیں جس کے ساتھ مجھے کبھی ملتے دیکھا ہو اور وہ بندہ برا ہو. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ولنگ بیس سے ہٹ کے کوئی برا بندہ, کوئی نوسر باز, کوئی فراڈیا, کوئی غلط آدمی جو میرا دوست ہو آپ نکال کے دکھا دیں. 100 لاجواب دوست ہیں جن کو رات 3 بجے بھی میں کال کروں تو وہ بھاگے چلے آئیں گے, میں چلا جاؤں گا ان کے لیے. ٹیلی فون کرتے ہیں, پوچھتے ہیں سنائیں کیا حال ہے, وہ اپنا حال سناتے ہیں, کچھ تھوڑی بہت صلاح مشورہ کیا, ہفتے میں ایک آدھ فون کر لیا 2-4 منٹ, کوئی واٹس ایپ پہ تھوڑا بہت کچھ لکھ دیا, کوئی اپنی کوئی سرگرمی کے بارے میں بتا دیا.
دوستی ان کے ساتھ بہت گہری ہے، 40 سال ہو گئے، لیکن کوئی ایسا بندہ آپ نہیں ڈھونڈیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مجھے یہ نہیں کہ خدا نخواستہ کسی سے نسبت ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ میرے اوپر اثر ہو جائے گا۔ جو میرا دوست ہے اگر وہ ٹھیک سرگرمیوں میں نہیں ہے تو میرے اوپر لازمی اس کا اثر ہوگا، کیونکہ ہر بندہ اور میں ولنریبل ہیں، یعنی ہم لوگ اندر سے کمزور ہوتے ہیں، صرف خلیل الرحمن قمر نہیں کمزور، ہم سب جو ہیں پہلے ہی تھوڑے تھڑے ہوتے ہیں۔ تھڑے ہوتے سمجھتے ہیں، پہلے ہی کوئی مطلب اتنے تگڑے نہیں ہوتے، اوپر سے کوئی ٹیمپٹیشن، کوئی بندہ غلط صلاح دے دیتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار ویسے معزز آدمی ہے، کہندا ٹھیک ہے۔ یہ بات بھی ہے کہ میرے زیادہ تر دوستوں کا تعلق جو ہے وہ ان پیشنٹ سے ہیں جو ریکوری میں ہیں، یا ان والدین سے ہیں جن کے بچے سٹرگل کرتے ہیں۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ جو پیشنٹ ہیں جو ریکوری میں ہیں، یا تو ان سے تعلقات ہیں، ان کے والدین سے کوئی نہیں ہے، انہوں نے والدین بھول گئے۔ لیکن جو بچے سٹرگل کرتے ہیں، آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے والدین سے، کیونکہ انہوں نے فون کرنا ہوتا ہے کہ جی وہ ہو گیا جی، انہوں ہو گیا جی، ان فلانا ہو گیا، ان جی ٹمکانا ہو گیا، ٹھیک۔ تو ان کے ساتھ تعلق زیادہ ہوتا ہے جو سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، اور جب بھی ان کی کال آتی ہے تو تھوڑا سا ایک ندامت بھی ہوتی ہے کہ ان کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، تو تبھی انہوں نے فون کیا ہے، اور الٹیمیٹلی یہ مجھے شکایت لگا رہے ہیں، کیونکہ پہلے یہ صورتحال ہوتی ہے، ہمارے پاس آنے سے پہلے یہ صورتحال ہوتی ہے کہ سارا زمانہ ان کے بیٹے کی شکایتیں ان کو لگا رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی شکایتیں مجھے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اب اندازہ کریں اگر کوئی بندہ 24 گھنٹے میرے ساتھ گزارے تو اس کو جو میں فون سنتا ہوں اور وہ جو فون میں بات چیت ہوتی ہے تو اس سے وہ کیا گیس کرے گا۔ میں ڈائیوو پہ اسلام آباد جاتا تھا پہلے، اور ڈائیوو میں میرے ساتھ کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے فون غور سے سن رہے ہیں، تو مجھے تھوڑی دیر کے بعد کال آ رہی تھی اور کوئی بتا رہے تھے کہ یہ پریشانی ہو گئی، تو وہ پریشانی ہو گئی۔ ظاہر بات ہے کہ وہ میری آواز سے ہی اندازہ لگا رہے تھے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ کیا بات ہو رہی ہے، تو میں کہا اچھا پھر انج کر دیتا، اچھا چلو پھر انج ہو گیا ہے، ہن انج کر لو، ہن جو بھی صلاح مشورے میں کر رہا تھا، تو وہ آرام سے سنتے رہے۔ لیکن جب راولپنڈی میں ٹرمینل میں جا کے تو اترے تو کہندے کہ تواڈے سارے رشتہ دار انج دے نے؟ تو میں نے کہا ہاں جی انج ہی ہے۔ ان کو یہی لگا، کیونکہ بات چیت چونکہ اس انداز میں نہیں ہو رہی تھی جیسے ڈاکٹر پیشنٹ کے درمیان ایک تکلف سا ہوتا ہے، بے تکلفی سے بات ہو رہی ہوتی ہے، کوئی تھوڑی بلیم گیم بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو چل رہا ہوتا ہے یہ سلسلہ، تو ایک سننے والا تو یہی سمجھے گا۔ لیکن میں اوورآل بتاؤں کہ سارے دا ایک کوئی حال ہے ملک دے وچ۔ آپ اگر چلے جائیں ڈیفینس میں، گلبرگ میں، یا کسی بھی پوش علاقے میں، شادمان میں، کرشن نگر میں، کسی گھر پہ آنکھیں بند کر کے نوک کر کے دیکھ لیں، کر لیں تجربہ کر لیں، تو جو بندہ باہر آئے گا تو اس سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ حالات کی چل رہے ہیں، اور وہ آپ کو بتائے گا جی بہت حالات خراب نے، جی بہت حالات خراب نے، کیونکہ یہ جو دکھڑے یہ سب کے کامن ہیں، ہر کوئی اپنی بکل میں دکھڑے چھپا کے بیٹھا ہوا ہے، اور زیادہ تر انرجی اس بات پہ خرچ کر رہا ہے کہ بکل نہ کھل جائے کدھر، مسئلہ رہندا تے روے، وہ دے نال گزارا کر لیں گے، کیونکہ وہ تکلیف کے ساتھ کافی فیملیئر ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں پتہ کسے نوں نہ لگے، باقی تکلیف دی خیر ہے اسی وہ سہ لیں گے۔